नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र जो आपके लिए है और जो आपको उस जगह तक ले जाने के लिए है जो ईमान की वो हद है जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है, और ईमान की उन बुलंदियों तक खुदा चाहता है कि मैं और आप उस तौर पे उस कलाम को जानें और उस कलाम को समझें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमें नबियों के वसीला से दे दिया, हमें पैगंबरों के वसीला से दे दिया, हमें उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से दे दिया। और ये कलाम जो पाक रूह के वसीला से, खुदा के पाक रूह के वसीला से हमें लिखवा दिया गया, हमारे लिए हम तक पहुंचा दिया गया। ये कलाम यकीनन हमें उस सच्चाई तक लेके जाता है जो सच्चाई हमें आज़ाद करती है। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। क्या आप वाकई सच्चाई को जानना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप उस सच्चाई को जानें जो कलाम मुक़द्दस में यानी बाइबल में हमें पहुंचा दी गई? और यही वो सच्चाई है जो हमें उस हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाने के लिए मुंतज़िर है। और यही वो ईमान का सफ़र है जिसमें हम आपको आगे लेके जाने के लिए और इन सच्चाइयों और इन कलाम की गहराइयों तक आप तक ये गहराइयाँ पहुँचाने के लिए हम आज भी आपके सामने आए हैं। और आज फिर इस बात को हम चाहते हैं कि आप तक पहुँचाएँ कि खुदावंद हमारा खुदा यकीनन चाहता है कि हम अपने सफ़र में उस जगह तक पहुँचें जो मंजिल है। आपकी मंजिल क्या है? वो मंजिल जो खुदा की तरफ से है, क्या वही आपकी मंजिल है या आप किसी और रास्ते पे हैं और आपकी मंजिल शायद दुरुस्त ना हो? और हम इसीलिए कलाम की इन सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उस जगह तक पहुँचे। हमने ये सीरीज़ जो स्टार्ट की हुई है अमाल की किताब की, पिछली दफ़ा जो लाइव प्रोग्राम मरा हुआ था उसमें IKS 345 345 नंबर, उसमें हमने बात की थी अमाल की किताब के 13वें बाब को शुरू किया था। और हमने देखा था कि वहाँ वो कलीसिया जो कायम हुई वो रोज़ा रखती थी, और कैसा रोज़ा रखती थी हमने इस पर भी बात की थी, और रोज़ा क्या है हमने इस पर भी बात की थी। और फिर वहाँ से जब उस कलीसिया ने पौलुस को और बरनबास को जो है उनके ऊपर दुआ करके हाथ रख के उन्हें भेजा ताकि वो गैर कौमों तक जाएं, तो फिर कैसे वो निकले और फिर पहले ही अपने सफ़र में उनको एक झूठा नबी और एक जादूगर मिला, वो अलमास जादूगर जो ईमान पे को पाने के लिए सूबेदार को रोकना चाहता था, उस इलाके के हाकिम को रोकना चाहता था। लेकिन कैसे खुदा का गज़ब उस पे हुआ और पौलुस ने कहा कि तू अंधा होगा और कुछ अरसा तक ना देख सकेगा, और कैसे वो अंधा हुआ। हमने इन सच्चाइयों को और आगे आपके सामने बयान किया था। और आज हम बात करने को हैं पौलुस गैर कौमों में। अब ये उसका पहला मिशनरी दौरा शुरू हो चुका हुआ है और वो रास्ते में रुकता हुआ अंताकिया पहुँचे हैं। और ये वो जगह है जो एक बहुत बड़ा शहर जहाँ पे यहूदी भी थे और गैर कौमें भी थी। और आज हम इस ताल्लुक़ से जब बात करेंगे तो मेरे पास स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान को आप जानते हैं, खुदा के बड़े अच्छे खादम और खुदा के कलाम की गहरी जो स्टडी रखने वाले, मुशाहिदा रखने वाले, और लूटन एशियन फेलोशिप में पास्टर हैं वहाँ पे, और यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर और चेयरमैन हैं। आप इनको जानते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर तहसीन। आज मैं ख़ास तौर पे चाहूँगा अगर आप कुछ और भी अपने ताल्लुक़ से बताना चाहें आप बता सकते हैं, और इसके साथ साथ इस सब्जेक्ट के ऊपर कि अब इनका मिशनरी दौरा जब शुरू हो चुका हुआ है तो आप क्या बात करना चाहते हैं इस ताल्लुक़ से? अपने ताल्लुक़ से तो बस यही है कि खुदावंद का शुक्र है हर एक बात में, हर एक चीज़ में, कि खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। पौलुस रसूल की हम बात देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल फ़र्स्ट टाइम इस तरह मिशनरी दौरे पर वो निकलते हैं। और बुक ऑफ एक्ट्स जो है अमाल की किताब, वो हमें पौलुस रसूल के जो मिशनरी सफ़र हैं, जो खिदमती सफ़र हैं, उनमें हमें बड़ा क्लियरली लेके जाती है। और कुछ दोस्तों को अगर इसकी विजुअल थोड़ी हेल्प चाहिए तो
آپ کے پاس جو بائبلز ہیں انگلش میں یا اردو میں جو ترجمے ہیں، عموماً آج کل بائبلز کے پیچھے کچھ نقشے بنے ہوتے ہیں، کچھ میپس بنے ہوتے ہیں، تو ان میں پولس رسول کے جو 3 بڑے مشنری سفر اور پھر اس کے بعد جب روم میں گئے تو یہ سارے جو ان کے جو جرنیز تھے ان کے بارے میں وہ میپ کے اوپر لکھا گیا، بتایا گیا، تاکہ جو لوگ جب میں یہی کہوں گا کہ جب لوگ ان سفروں کے بارے میں پڑھیں، ان جرنیز کے بارے میں پڑھیں، تو سامنے وہ میپ رکھ لیں تاکہ ان کو ویژولائز ہو. اور یہ سارا جو جرنی ہو رہا تھا یہ بیسیکلی ایشیائی کوچک کا جو ایریا ہے، اور اسرائیل سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو جو ٹرکی کا سارا ایریا ہے، اور آج کل کا جو ٹرکی ہے، جو ماڈرن ڈے ٹرکی، اس میں یہ سارے جگہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. ٹرکی کے اندر ہم دیکھیں، اور آذربائیجان کا جو ایریا ہے، اور اس کے بعد ہم اوپر رومینیا والی سائڈ پہ دیکھتے ہیں. ایونچولی آپ یہ دیکھیں کہ پولس رسول اسپین تک آئے تھے، پھر روم بھی جو ہے وہ پولس رسول روم میں، پھر مالٹا میں پولس رسول کا وہاں پہ رکنا ہوا جب وہ روم ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے قید کی حالت میں. تو یہ سب ایریاز جو ہیں وہاں پر ہیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن یہاں سے بک آف ایکٹس نے لی ہے. اور ایک اور چیز جو نظر آتی ہے کہ اب فوکس جو ہے، کیونکہ لوکا جو رائٹر ہیں اس کتاب کے، جو کہ طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، فزیشین ہیں، بائبل کے لکھاری بھی ہیں، انجیل نویس ہیں اور خادم ہیں، وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ مقدس پولس کے جو ہے وہ کمپینین تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ سفر میں پولس رسول کو وہ فالو کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب پولس رسول برناباس کے ساتھ نکلتے ہیں وہ بھی، اس کے بعد جب دیکھتے ہیں پولس اور سیلاس جو ہیں وہ خدمت کے لیے نکلتے ہیں، وہ سارا جو سفر بھی وہ کیپچر انہوں نے کیا. تو ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی جو 12 شاگرد ہیں ان کا ذکر یہاں سے ڈیمینش ہونا شروع ہو گیا. آگے جا کر 1-2 جگہ پر آتی ہے بات، جب وہ یروشلم میں جاتے ہیں پولس رسول، اور یعقوب کے ساتھ بات ہوتی ہے اور لیکن جو ہسٹورک بکس ہیں جیسے ہمارے جو رومن چرچ ہے یا کیتھولک چرچ، ان کے پاس اس طرح کی بکس ہیں اور بھی، ان میں باقی شاگردوں کا لکھا ہوا ہے. یعقوب نے اپنے خط میں اس کا کچھ چیزوں کا ذکر کیا، پطرس رسول نے اپنے خط میں، یوحنا نے. لیکن کیا ہے کہ بک آف ایکٹس یہاں سے ایک شفٹ لیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور شفٹ کا مقصد یہ ہے کہ پولس رسول نے کس طریقے سے پہلے یہودی جو ماننے والے، یہودیت کے ماننے والے یہودی جو مختون ایماندار تھے، ان میں جا کر جو ہے وہ بات چیت کی، جو یہودی لوگ تھے ان میں جا کر کلام سنا، اور پھر کیسے غیر قوموں کے لیے دروازہ کھلا. اور ایک جگہ پہ پولس رسول کا ڈیکلیریشن بھی ہے کہ جب جو لیڈرشپ تھی، جوش لیڈرشپ ان ڈائسپورا، یعنی کہ یورپ کے اندر جو جوش لیڈرشپ تھی، جب انہوں نے ریجیکٹ کیا، عام لوگوں نے مانا لیکن بڑوں نے ریجیکٹ کیا، تو پھر پولس رسول فرسٹریٹڈ بھی، اور انہوں نے کہا کہ اب میں غیر قوموں میں جاؤں گا، اور وہ مان بھی لیں گے یہ کلام. تو یعنی کہ یہ پورا ایک شفٹ نظر آ رہا ہے. اور یہ شفٹ آپ مجھے یاد ہے جو ہماری لاسٹ ایسے بیٹھک ہوئی تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم نے گریجولی دیکھا کہ یروشلم سے یہودیہ، پھر سامریہ میں، پھر دوسری جگہوں، پھر گلیل میں، انطاکیہ میں، تو کلام ایسے ایسا پھیل رہا ہے. اور کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کیٹلسٹ کون ہیں لوگ جن کی وجہ سے یہ آگے پھر غیر قوموں. اور یہ ایکچولی دیکھیں تو ارشاد اعظم جو یسوع مسیح نے دیا تھا وہ بالکل اس کے مطابق تھا. یسوع مسیح نے پہلے کہا تھا کہ ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، اور اس کے بعد تم یروشلم میں، یہودیہ میں، اور اس کے سامریہ میں، اور تمام دنیا میں کہ انتہا تک، انتہا کا ورڈ وہاں پہ تھا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسلٹی آف گاسپل جو ہے، مطلب کہ اس کی جو یونیورسل ہونا اس میسج کا جو ہے، عالمی اس کا ایک جو اپیل ہے، اور عالمی اس کے ہم نے پچھلی دفعہ پروگرام میں بھی جب لائیو پروگرام ہمارا شو ہوا تھا تو اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ تمام قوموں کے لیے خدا کا جو منصوبہ ہے وہ تمام قوموں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے. اور یہ اب جگہ جہاں یہ پہنچے ہیں انطاکیہ میں، اب انطاکیہ کا یہ ایک بہت بڑا کمرشل جو شہر ہے، یہ کمرشل شہر تھا. یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے تھے، ہر طرح کی قومیں یہاں پہ رہتی تھی، یہودی بھی تھے، دوسرے بھی تھے. تو یہاں پہ خدا اب ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے. اور مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے 17ویں آیت جب دیکھیں تیرے باب کی، تو وہاں جب وہ عبادت خانے میں ان کو موقع ملتا ہے، اور اس عبادت خانے میں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو بڑا خوبصورت طریقے سے وہ ایک اوپننگ کر رہے ہیں کہ اے اسرائیلیوں اور خدا ترسو، سنو. اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یو نیڈ ٹو ہیئر، آپ کو سننے کی ضرورت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ سنانے کے چکر میں رہتے ہیں، جھوٹ
اور بہت سی چیزیں وہ اس کی آمیزش کر کے اپنا وہ کلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہ سچا کلام، خدا کا کلام جو لا تبدیل کلام ہے، یہ اس شروع سے لے کے آج تک اس کا جو ہے جو کیا کہنا چاہیے کہ ایک اس کا جو ایک خاص اس کا ایک اثر کہیں یا اس کی ایک فوکس جو کہیں گے، محور جو ہے وہ رہا ہے کہ ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کے لوگ جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل سے ہوں، تو ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ اور آج ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، آپ چاہے کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہیں، میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ یہ پروگرام آج آپ کے لیے، آپ اس کو ضرور بڑے غور سے نہ صرف دیکھیے گا بلکہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں، شیئر کیجیے۔ جو لوگ آج دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن، آپ اس کو شیئر کریں، جس میڈیا پہ بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو شیئر کیجیے۔ اور اس پروگرام کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں، ہمارا جو ہے واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں آپ لکھ کے بھی سوال بھیج سکتے ہیں۔ آپ ہمیں فیس بک پہ یہ اور یوٹیوب پہ ہمارے یہ لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، پاک زندگی پیج پہ لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، زندگی ٹی وی پہ لائیو ٹرانسمیشن ہے، ہماری جو پاک سیٹ پہ یہ لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آپ ہمیں ان سارے میڈیاز پہ بھی اپنے سوال بھیج سکتے ہیں، اور پھر آپ کی اسکرین پہ لوکل نمبر بھی آ رہے ہوں گے، آپ ان لوکل نمبرز کے اوپر بھی اپنا سوال ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہماری اگر اسکائپ پہ آپ کال کرنا چاہیں تو زندگی ٹی وی اسکائپ آئی ڈی ہے ہمارے، آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اور یہ بات خاص طور پہ آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ تعلیم ہے جو ابتدائی کلیسیا اور شاگردوں نے اور یسوع مسیح کے وہ چنے ہوئے رسول جو ہیں، یہ انہوں نے پہنچائی، اور آج ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کو ضرور آپ اپنے دوستوں احباب میں پہنچائیے گا۔ ڈاکٹر تحسین، ہم جب آپ بات کر رہے تھے کہ یہ اب وہاں جا کے، تو آپ نے تھوڑا سا اس کا اپنے ابتدائی ہمیں بتایا تھا کہ یہ کیسے وہاں پہنچتے ہیں اور جاتے ہیں، اور کیسے وہ بتاتا ہے کہ ان کو بریف کرتا ہے سارا۔ اب ہم نٹ شل میں ہم اس کو بتا سکتے ہیں، آپ بلکہ بتائیے گا کہ کیسے ملک کنعان سے خدا ان کو لے کے آتا ہے، بنی اسرائیل میں پہنچاتا ہے، ملک کنعان میں پہنچاتا ہے، اور کیا ان کو ساری ہسٹری وہ بتاتا ہے تاکہ وہ یسوع مسیح تک انہیں لا سکے۔ اور یہ آپ ذرا ضرور اس کو بیان کیجیے۔ ہاں جی بالکل۔ اور جو یہاں پر ایک دو چیزیں میں کوئکلی بتاتا چلوں۔ یہاں پر ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ پسدیا کے انطاکیہ میں پہنچے، تو لوگوں کو تھوڑا سا اس بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے کہ اینٹیوک جو تھا، ایک بادشاہ ہوتا تھا یسوع مسیح سے پہلے، اینتیوکس اپیفنس جس کو، اینٹیوک بھی جو ہیں وہ مختلف نام کے اینتیوکس جو آئے تھے بادشاہ، جیسے مصر کے فرعون ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ الیگزانڈریا نام کے سٹیز بہت سارے کنٹریز میں تھے، کیونکہ جہاں جہاں اسکندر اعظم گیا تو وہ اپنے جو مالک جو باس تھا اس کے نام پہ وہ سٹی بنا دیتے تھے، جیسے الیگزانڈریا ایجپٹ کا مشہور ترین ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں عراق میں بھی ہے، سیریا میں بھی الیگزانڈریا نام کا سٹی ہے، ٹرکی میں بھی ہے۔ اسی طرح انطاکیہ نام کے بھی اور بھی شہر تھے، یعنی کہ جو مین انطاکیہ تھا جہاں سے یہ نکلیں، تو آگے جا کے پسدیا کا جو ایریا ہے اس میں بھی ایک انطاکیہ نام کا جو ہے وہ شہر ہے۔ اچھا، دوسری ایک چیز جو سمجھنے کی بات ہے جو 13ویں آیت میں لکھی ہے کہ پالوس اور اس کے ساتھی پافس سے جہاز پر روانہ ہوئے، پمفولیا کے پرگا میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس گیا۔ اب یہ جو یوحنا جدا ہو کے گیا ہے، یہ بیسیکلی جان مارک ہے، یوحنا مرکز ہے، اور اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات اور کریں گے ڈیٹیل میں اگر موقع ملا۔ تو 12ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ یوحنا کی ماں مریم کے گھر آئے جو مرکز کہلاتا تھا۔ اب یہ یوحنا مرکز جو تھا، یا جان مارک جو مرکز کی انجیل کا رائٹر ہے، یہ بیسیکلی وہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ خدمت میں اتنا مضبوط نہیں تھا اور ان کو چھوڑ کر چلا گیا، اور آگے جا کر یہی چیز پالوس اور برناباس میں بحث کا اور تکرار کا باعث بن گئی، کیونکہ وہ واپس جب آنا چاہتا تھا تو پالوس رسول نے کہا تھا کہ فی الحال ہم اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ لیٹرز میں، اپنے خطوں میں پالوس رسول جو ہے وہ ایونچولی یوحنا کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ واپس آ گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ برناباس کے بعد پھر یوحنا پطرس کا شاگرد بنا، اور پطرس کی گائیڈنس میں یوحنا مرکز نے انجیل لکھی جو مرکز کی انجیل ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت یہ یعنی کہ جلدی سے یہ لائن لکھی ہوئی، لیکن اس کے پیچھے بڑا بیک گراؤنڈ ہے کہ یوحنا وہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے، اور پالوس اور برناباس میں بعد میں جو ہے سیپریشن کی وجہ بھی یہی بات بنی تھی۔ اچھا، دوسرا ایک اور چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سینیگاگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، ادھر ہے، بالکل۔
اور جو پالوس کہتے ہیں اے اسرائیلیوں اور اے خدا ترسو، یہ بیسیکلی اس ٹرم کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اسرائیلیوں سے مراد اس کی یہ تھی کہ جو پیدائشی اسرائیلی ہیں، اور خدا ترس جو ٹرم تھی، جب ہم نے کرنیلیس کے بارے میں سیکھ لکھا تھا وہ خدا ترس تھا، تو خدا ترسوں سے مراد ہے کنورٹڈ. تو یہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائی برتھ اسرائیلی ہیں اور بائی کنورژن جو یہودیوں میں آئے ہیں ان کو وہ بات کر رہے ہیں. اور وہ بیسیکلی یعنی کہ اس کا فرسٹ موڈ یہی ہے کہ میں ان سے بات کروں. ریزن کیا تھا کہ جب وہ یہ سٹوری سناتا ہے اور ملک مصر کے حوالے سے بتاتا ہے، بادشاہت کے حوالے سے بتاتا ہے، ساؤل بادشاہ کی معزولی اور پھر داؤد بادشاہ کے بارے میں بتاتا ہے، اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں ان کو اسرائیلیوں کو سمجھ آئیں گی کیونکہ یہ ہسٹری میں ہے. تو یہاں پر وہ توریت میں سے بھی، صحائف انبیاء میں سے بھی اور اسرائیل کی ہسٹری میں سے وہ لے کر مسیح کو جو ہے وہ ایز اے مسایہ، جیزس کرائسٹ کو آف نازرت کو ایز اے مسایہ وہ آ کر بتاتا ہے. اور اس نے کہا نا کہ داؤد بادشاہ کے والے سے اس نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہو. پھر اس نے کہا کہ مردوں میں سے جلانے کی بابت اس نے کہا کہ پھر کبھی نہ مرے، کیونکہ یوں کہا کہ میں داؤد کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا اور تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچنے دے گا. اور پھر کہتا ہے کہ داؤد کی قبر پر ہم گئے ہوئے ہیں. اور یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے داؤد بادشاہ کی قبر پر بیٹھ کے ادھر وہ سارا دیکھا ہے کہ کس طرح یہودی رو رو کے دعا کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ وہ تو ادھر ہے، یہ کون ہے پھر جس کے بارے میں. اور اس سے تھوڑا سا اگر میں پیچھے آپ کو ایک آیت کے لیے لے کے جاؤں، کیونکہ وہاں سے جو یہ فوکس لا رہا تھا ان کا، کہاں پہ لا رہا تھا وہ آپ نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن میں یہاں چاہتا ہوں اس کو آیت کو پڑھیں تاکہ لوگوں کو. تو یہ 23ویں آیت جو ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یسوع مسیح کو بھیج دیا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے وہاں پہنچائی ہے، اور بہت زبردست طریقے سے اس نے پورا وہ بتاتے ہوئے، ان کا شجرہ نسب بھی بتاتے ہوئے، ان کی ساری جرنی، ان کے سفر سارے بتاتے ہوئے کن کن مراحل میں سے وہ گزرے ہیں. اور اب وہ لا رہا ہے کہ ان مراحل سے تم گزرے اس لیے کہ خدا نے عہد کیا تھا ابراہیم سے، اور اس نے کہا تھا کہ تم تیری نسل کے وسیلہ سے تمام قومیں برکت پائیں گی. اور وہ ابراہیم کے وسیلہ سے تو تمام قومیں برکت نہیں پائیں، لیکن اس کی نسل کے وسیلہ سے جس میں یسی کی نسل داؤد کی بجائے مسیح ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں. اور وہ وہاں تک مسیح تک لے آیا ہے انہیں، اور مسیح تک پہنچا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے اب تمہاری برکت ہے. شریعت تمہیں آزاد نہیں کر سکتی تھی، شریعت تمہیں آئینہ کی طرح ایک تمہاری شکل دکھا سکتی تھی، تمہارے گناہ بتا سکتی تھی، لیکن یسوع مسیح پہ جو نگاہ کر لیتا ہے، یسوع مسیح کی طرف جو دیکھ لیتا ہے، جیسے موسیٰ نے کہا تھا کہ اس بلی پہ سانپ جو ہے اس کو جب تم دیکھو گے، اس صلیب پہ جو سانپ لگایا تھا تو تم شفا پاؤ گے. اور اس کا ریلیونس یسوع مسیح تھا کہ جب یسوع مسیح کو تم دیکھو گے تو یسوع مسیح کو قبول کرو گے تو تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور آج یہاں پہ جو ہے پالوس جو ہے ان کو یہاں تک لے کے آیا ہے. آگے آپ تھوڑا سا اس کو بیان کیجئے. میں اس پہ ایڈ کروں گا، لکھے نا کہ اس نے منجی، اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یسوع کو بھیج دیا. اب یہاں پر پالوس جو ہے صرف مسیح کی ٹرم نہیں یوز کر رہا، وہ گلیل کے یسوع مسیح ناصری کی جو ناصرت سے ہے لیکن بیت لحم کی پیدائش ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے. اچھا، وہ کیوں ضروری ہے یہ لفظ یسوع کا یوز کرنا مسیح کے لیے؟ کیونکہ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا تھا 10ویں چیپٹر میں اور اس کی 7ویں آیت میں کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی. اب یہاں پر یسوع مسیح نبیوں کی بات نہیں کر رہے. بہت دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں یسوع کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جو پہلے آئے، تو یسوع سے پہلے تو نبی آئے تھے. یہ بیسیکلی یسوع سے پہلے جو مسیح کے کلیم میں ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ a lot of people before Christ انہوں نے کلیم کیا کہ ہم ہیں مسیح، اور لکھا ہے کہ بھیڑوں نے ان کی آواز نہ سنی. آج کل بھی ایک اسرائیل میں پھر رہا بندہ، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے مسیح آ گئے. تو بیسیکلی پالوس رسول ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے پہلے کے مسیح کے کلیمز تھے جو کہ یسوع مسیح سے پہلے تھے، اور کافی سارے تھے جو کہ ہسٹری میں آتے رہتے تھے اور وہ فیل ہو جاتے تھے، ایون یسوع مسیح کے بعد بھی آئے اور فیل ہوئے. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر مسیح کو یا منجی کو واقعی تلاش کرنا تو وہ یسوع مسیح ہے جو کہ داؤد کی نسل سے ہے. اور پھر آگے جا کر وہ بتاتا ہے کہ قبر میں رکھا گیا، جی اٹھا، اور کس طریقے سے داؤد کوالیفائی نہیں کرتا تھا. حالانکہ داؤد کے بارے میں بھی وہ آیتیں لکھی ہیں، لیکن جی اٹھنے والی آیت داؤد جو زبور 16 میں ہے وہ داؤد پر نہیں، مسیح پر کوالیفائی ہوتی ہے. بیٹے ہونے والی آیت جو ہے وہ داؤد بادشاہ پر پارشلی ہوتی ہے، لیکن فلی جو ہے وہ مسیح پر
ہوتی ہے اپلائی. ہاں جی. اور اس میں جو آپ نے بڑی 2-3 اچھی خوبصورت اس میں پوائنٹس جو دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ہم اور دنیا کے ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو اگر آپ فوکس کریں نا، تو وہ خاص طور پہ پھر وہ منجی کا جو مقصد ہے، مسیح کے آنے کے مقصد کو جو وہ ان کو سمجھا رہا ہے، ہمارے لوگ بھی آج پالیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے بھی ٹرانسمیشن دیکھنے والے ہیں، آپ چاہے کسی بھی مذہب سے ہیں، ضرور اس بات کو دیکھیں کہ کلام، سچائی کا کلام یسوع مسیح کے وسیلہ سے آیا، اور اب اسی کلام کو، کلمہ جو یسوع مسیح تھا جب وہ آیا، تو یہی اب کلمہ اور اس کے سارے جو رسول ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں لوگوں تک. اور اسی میں سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں 33ویں آیت بڑی خوبصورت ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع کو جلا کر، یعنی کہ زندہ کر کے، ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا. چنانچہ لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہو. میں نے اس کو شارٹ کر کے اس آیت پڑھا آیت کو. تو یسوع مسیح کے تعلق سے اب یہ ان کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے کہ خدا کا بیٹا وہ آیا تھا جس کو تم یہودیوں نے ریجیکٹ کیا اور صلیب دے دیا، اور اب اسی کو خدا نے جلا کے زندہ کر کے. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی گواہی ہے جو دلیری سے وہ دے رہا ہے. آگے اس کو ہم جائیں گے، دیکھیں گے کہ اس کو اس کے تعلق سے پھر مشکل میں بھی پڑھیں گے، لیکن آپ اس کے تعلق سے بات کریں. ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی ضروری سمجھنا ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھا یسوع، اس کی پریچنگ کیوں ضروری ہے. اور یہ بات پالوس رسول اس وقت کے یہودی اور خدا ترس لوگوں سے، یعنی کنورٹڈ لوگوں میں کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگزامپل دے رہے تھے کہ جتنے بھی کلیم کرتے ہوئے ہیں، ایون کہ پروفٹس سارے ہیں. داؤد بادشاہ کا بھی ذکر کیا، کیونکہ اوبیسلی داؤد بادشاہ بھی ایک طرح سے پکچر ہے مسیح کی، اور اپنے دور میں وہ ایز اے مسیح داؤد بادشاہ نے کام کیا، یعنی کہ چھٹکارا دیا اور ایک زبردست طریقے سے قوم کو لیڈ کیا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ داؤد ڈیتھ ہوگی ان کی، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور بھی جتنوں نے کلیم کیا ان کی ڈیتھ ہوگی، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ان کے ریبائز آئے، وہ بھی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یسوع مسیح چونکہ جی اٹھے ہیں، ان کی جو برکت ہے، ان کی شفقت ہے، ان کا جو کردار ہے ہماری زندگیوں میں اور کلیسیا میں، وہ ایک آن گوئنگ ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتے. کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ زندہ حالت میں مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں مرے، لیکن وہ بھی زندہ ہی مانتے ہیں. لیکن ان کا زندہ ہونا اور ہمارے لیے شفاعت کرنا اور ہمارے لیے مسیح کا کردار ادا کرنا، یہ ایک نان سٹاپ چیز ہے. کیونکہ ایسا شخص جو آ کے تو زمین میں لیٹ گیا ہے اور وہ قبر میں پڑا ہے، وہ آپ کے لیے کیسے کنٹینیو کر سکتا ہے؟ بالکل ہمیشہ تک کیسے آپ کے لیے چلے؟ کیونکہ بائبل میں یسوع مسیح نے جانے سے پہلے کہ دیکھو میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ پرامس جو ہے وہی کر سکتا ہے جو زندہ ہو. لیکن اگر جو زندہ نہیں ہے وہ تو رہا ہی نہیں، وہ تو لاش پڑی. ہمارے پاس ایک سوال ہے اور بالکل اسی تعلق سے تھا جو آپ نے بیان کر دیا کافی حد تک، اور میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. پادری صاحب، مسیح میں آپ کو سلام. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان نے مجھے بولا کہ ان کے پیغمبر اس وقت مقام محمود پر ہیں اور ہم مسلمانوں کی شفاعت کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ مسیح اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ بہت سی خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر تحسین نے اس کو بھی بیان کیا ہے، لیکن جو آپ کا ایک بات ہے کہ ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ یہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ کہیں ہے بھی یہ لکھا ہوا دعویٰ، کہ یہ اپنے آپ ہی دعویٰ بنا دیا. اور پھر اگر وہ کہیں کہ کسی اس میں ہے جو ان کی ہیں روایات میں سے ہیں، یا وہ جو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر تحسین اس کو، ان کی جو ہیں حدیثوں میں سے ہے، سوری مجھے وہ ورڈ مس ہو رہا تھا، تو حدیثوں میں سے ہے. تو پھر حدیث کون سی ہے؟ کیا مستند بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر ابھی تو کئی ہزار حدیثیں جو اس وقت کراؤن پرنس ہیں سعودیہ کے MBS محمد سلمان جو ہیں، انہوں نے بہت سی ہزاروں جو ہیں حدیثوں کو تو ویسے ہی ختم کروا دیا ہے، ختم کر دیا کہ یہ غلط ہیں، اس لیے ان کو ختم کیا جائے. تو ان سے پوچھے صحیح کون سی آپ بات کر رہے ہیں، پہلے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کا ہمیں بتانا چاہیے کہ ایسے سوال ہی ہے یا بنیاد بھی کوئی
ہے اس کی. اور ان کے اگر قرآن میں ہے تو پھر قرآن کو میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے, ذرا وہاں سے ان کو کہیں آپ مجھے پڑھ کے دکھائیں, سنائیں مجھے پڑھ کے. اور ان کا سوالات سے بھی زیادہ وہاں ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہ چیزیں کہ جو کہہ دیتے ہیں اور ہوتی نہیں. اب آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ مسیح یسوع کہاں پہ ہے, اور یسوع مسیح کو تو صرف شہید نے بتا دیا تھا. جب صرف شہید ہوئے تو لکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب وہ شہید ہو رہے تھے کہا کہ میں آسمان کو کھلا ہوا اور مسیح کو خدا کے داہنے کھڑا دیکھتا ہوں. حالانکہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھا ذکر ہے, لیکن اکثر لکھاری یہ کہتے ہیں بائبل کے ہسٹورینز اور تھیولوجسٹ کہ وہ اس کے اعزاز میں کھڑے تھے, اسٹیفنس کے ٹائم پہ کھڑے ہوئے تھے, باقی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں جی. تو ایک بات خاص طور پہ یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح کے لیے خاص طور پہ لکھا ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے. تو جب وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تو ظاہر ہے ایک زندہ شخص خدا کے پاس آسمان پر, کیونکہ وہ خدا تھا, کیونکہ یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا. تو اسی جگہ جہاں سے وہ آئے تھے, وہ کہاں سے آئے تھے؟ خدا کا روح ان میں پھونکا گیا, پاک روح ان میں پھونکا گیا. اور جب خدا کا روح پھونکا گیا تو وہ روح نے روح کے پاس ہی واپس جانا تھا, اور اس نے کہاں جانا تھا. بیسیکلی جو شب معراج والا واقعہ نا, اس کو بیس بنا کر لوگ مسلم جو دوست ہیں بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے پہلے آسمان پہ آدم کو دیکھا, پھر چوتھے پہ موسیٰ کو دیکھا, پانچویں پہ چھٹے پہ ایسے جیزس کو دیکھا اینڈ آل دیٹ. تو یہ بیسیکلی وہ کانسیپٹ ان کا تخیلاتی کانسیپٹ ہے. اٹس جسٹ لائک میتھولوجیکل کانسیپٹ. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ خدا کی دینی طرف تخت پر بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب بات آتی ہے مقام محمود کی. تو اس پر پہنچ نہیں گئے, اس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ ان کو پہنچا دیا جائے. آپ دیکھیں کہ ایوری خبرنامے کے بعد ہم یہ سنتے تھے کہ درود, تو درود کا یہ حصہ ہے. تو درود جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ ہم ان پر اپنا پیس بھیج رہے ہیں, I'll send you the peace. فرق کیا ہے کہ ایک جو لیڈر ہیں وہ ریکوائر کر رہے ہیں کہ پوری قوم ان کو پیس بھیجے, ان کے لیے پریئر کرے. یہاں پر جیزس کرائسٹ کے بارے میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 14 باب 27 آیت میں کہ میں تم میں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. I give you my peace. اینڈ پھر جب وہ شروع میں کہتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, میرے باپ کے گھر میں مکان ہے اور میں جا رہا ہوں جگہ تیار کروں. تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا کہاں پہ ہے. تو انہوں نے کہا میں اور باپ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے پتہ ہے he knows where he is. اور پھر فرق یہ ہے کہ ہم ان سے اطمینان لے رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو پیس بھی پہنچ جو کہتے رہے کہ جیزس کرائسٹ آپ پر ہمارے طرف سے پیس ہوتا رہے. نہیں, ہمارا پیس کمتر ہے اور جو افضل ہے اس کو ہمارے پیس کی ضرورت نہیں. ہم کمتر ہیں, ہمیں ان کے پیس کی ضرورت ہے. تو یہ بڑا ہی آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے, جو کہ بڑا فنڈامنٹل ڈفرینس بھی ہے کہ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ان ٹو چیزوں. بالکل. اور اس میں خاص طور پہ ان کے تعلق سے تو فرشتوں نے بھی ایک گیت گایا تھا ان کی پیدائش پہ کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب دیکھ لیں کہاں کہاں صلح ہے, جہاں جہاں خدا جن سے راضی ہے وہاں صلح ہے. جیزس کا لقب بھی ہے نا پرنس آف پیس. پرنس آف پیس ہے. بالکل. وہ پیس دیتے ہیں, بالکل, پیس مانگتے نہیں ہیں. ہاں بالکل بالکل. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. اور جی یہاں پہ لکھا السلام علیکم, میں مجاہد خان ہوں, مسقط سے اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. میرا سوال تحسین صاحب سے ہے کہ وہ یہ کہ ہمارے اسلام میں حضرت عمر کو بہت اونچا مقام ہے. وہ الگ بات ہے کہ اہل تشیع انہیں اچھا نہیں سمجھتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہی مقام حضرت پالوس کا بھی مسیحیت میں ہے. دونوں نے اپنے اپنے دین کی تبلیغ کی, لیکن ان دونوں کی تبلیغ میں سب سے بڑا فرق آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں ضرور بتاؤں گا بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ جو حضرت عمر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خلیفہ تھے. ٹھیک ہے نا, تیسرے خلیفہ تھے. شاید میں غلط ہوں, پہلے ابو بکر تھے, اس کے بعد عثمان غنی تھے. آئی تھنک آئی مکسنگ, یا تو عمر سیکنڈ تھے یا عثمان غنی. اچھا, بات یہ کہ خلافت والا سسٹم نہیں دیا بائبل میں لکھا ہے کہ جو رسول تھے, یعنی کہ ان کے پاس رسولوں کا لقب تھا, جو 12 رسول تھے, 12 شاگرد تھے, اور پھر پالوس رسول کو بھی دیکھتے ہیں. اچھا, فرق سب سے بڑا کیا ہے کہ پالوس رسول نے جو پریچنگ کی اور خدمت کی اور مسیحیت کی ترویج کی اور پھیلاؤ کیا, وہ ان کے ساتھ خدا کا روح کام کرتا تھا, اور وہ معجزات کے ذریعہ سے, پریچنگ کے ذریعہ سے, لوگوں کے پاس جانے کے وسیلہ سے, ان کے لیے دعا کرنے کے وسیلہ سے,
اور علمی اور ادبی طور پر ان سے بات چیت کرنے میں، کیونکہ ان کے جو تحاریر ہیں بائبل کا حصہ ہیں، اور پھر انہوں نے جا کر یعنی کہ علمی بحث کی اور لوگوں کو توریت میں سے، انبیاء کے صحائف میں سے، زبور میں سے، ان تمام کتابوں میں سے مسیح کا بتایا کہ یہ پروفیسیز تھیں اور یہ اچھا۔ آن دی ادر سائڈ جو آپ نے ذکر کیا حضرت عمر کا، تو ان کا جو پھیلانا تھا وہ جا کر فارس پر جو ہے وہ قبضہ کیا، اور پھر بیبلون پر، اور پھر ہم دیکھتے ہیں تو وہ لشکر کشی کے ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ، اس میں ایسا نہیں تھا کہ جا کر پریچنگ کی گئی کہ جی دیکھیں یہ سچائی ہے، اور لوگ کنونس ہو کے جو ہے وہ مان گئے کہ یار آپ تو ہمارے آنکھیں کھول دیں آپ نے، اور ہم جو ہے وہ سارے کے سارے اب ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارے خوف کی حالت میں جب قبضے کیے گئے اور ایک دم پھیلا، تو پولیٹیکل جو ہے وہ سپریڈ زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے اسلامک سپریڈ میں، اور ود پاور ود سورڈ، اور دوسری جگہ پر علمی سپریڈ زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی فوجیں نہیں تھیں، کوئی تلواریں نہیں تھیں، کیونکہ یسوع مسیح کا حکم تھا کہ اپنے ساتھ لاٹھیاں تلواریں نہیں لینی، اور یہ تھا کہ ان کا جو سپریڈ تھا پالوس اور ان کے ساتھیوں کا، وہ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینس کے اوپر بیس تھا، کہ وہ خدا کی قدرت کو خود اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کرتے تھے، اپنے جسموں میں شفا کو ایکسپیرینس کرتے تھے، اپنے لیے نجات کو اور ہمیشہ کی زندگی کو ایکسپیرینس کر لیتے تھے، پاک روح کے نزول کو ایکسپیرینس، جیسے الیماس جادوگر نے بھی کہا تھا، پھر اس سے پہلے جو دوسرا سامری جادوگر تھا انہوں نے کہا جی پیسے دے دو مجھے، یہ پاور دے دو، لیکن آن دی ادر سائڈ جو ہے وہ اس میں خوف کا عنصر بہت زیادہ شامل تھا۔ یہ مین فرق ہے۔ ایک بڑا ایک سوال ہے، اس کو آپ بلکہ پڑھ دیجئے 46 جو ورس ہے، اور اس کو پڑھ کے اس کو دیکھیے کہ اس میں جب لکھا ہے، آپ نے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی کہ جب یہودیوں نے ریجیکٹ کر دیا تو پھر وہ نکلے، کیونکہ میں اس کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں کہ یونیورسل کا میسج، گاسپل کا میسج جو ہے وہ یونیورسل ہے، اور یہ لکھا ہے کہ غیر قوموں میں منادی کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو یہ بیس سے آیت کے اوپر بنتی ہے۔ آپ اس کو ذرا بیان تھوڑا سا کیجئے کہ جب لکھا ہوا ہے اس میں 13ویں باب کی 46ویں آیت میں، جی آپ اس کو پڑھ دیجیے۔ بالکل، اور یہ یہاں پر انہوں نے بیسیکلی کیا، اور یہ بات بعد میں بھی جا کر 22ویں 26ویں چیپٹر میں بھی ایگزیکٹلی یہ بات ہوئی ہے۔ تو لکھا ہے کہ دوسرے سبت کو، اچھا تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا، 42ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نو مرید جو تھے، جن کو خدا ترسو کہا گیا، جو پروسلائٹس تھے یا کنورٹڈ تھے، پولس اور برناباس کے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو۔ دوسری سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا، مگر یہودی اتنی بھیڑ دے کر، اب یہ یہودی یہاں پر لیڈرشپ کی بات، عوام کی بات نہیں ہے، حسد سے بھر گئے اور پولس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے۔ پولس اور برناباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ یہ یسایہ کی کتاب اور 49ویں باب میں یہ بیسیکلی مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم اس پہ آگے بڑھتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس ٹرانسمیشن کو شیئر کیجئے، اس نشریات کو آپ شیئر کریں، اس پروگرام کو شیئر کریں، اور ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے، پاک زندگی پیج کو آپ لائک کیجئے، اور اپنا اگر کوئی بھی سوال ہے تو +1 585 542 5900 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ ہمیں یہ سوال بھیج سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ سیٹلائٹ پہ بھی ہے، اور پاک سیٹ پہ یہ جاتا ہے، اور جب ہمارا یہ چینج ہوگا ایشیا سیٹ پہ جائے گا، ہم آپ کو ضرور اس کے تعلق سے بتائیں گے۔ اگلے چند مہینے میں یا ہفتوں میں ہم اس کو لائیں گے اس سے ایشیا سیٹ پہ، پھر ہم اس کو ضرور آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ ضرور یہ پروگرام شیئر کیا کریں، اور آپ کا جو بھی سوال ہو آپ بتائیں۔ اب ایک بات یہ بھی تھی جو آپ نے بڑا خوبصورت پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ پھر آئیں۔ یہ ایک دیکھیں، یہ اپنا فرسٹ سرمن دے رہا ہے، پہلی پبلک آؤٹنگ ہے اس کی، پالوس کی، اور اتنے زبردست طریقے سے وہ تبلیغ کر رہا ہے، اور اتنے زبردست طریقے سے انہوں نے مسیح کو گریس کی جو فضل کا جو عنصر ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا اس نے، اور یہ اب عام جو پبلک ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو مخالفت کر رہے ہیں وہ لیڈرشپ ہے، وہ ان کی کھڑپینچی کیونکہ جا رہی ہے، وہ ورڈ اچھا نہیں ہے، میرے منہ میں آ گیا، لیکن ان کو ان کی روزی روٹی بھی لگی ہوئی تھی، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ
کسی بھی پریچر کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ نے اگلے ہفتے بھی آ کے سنانا ہے, اور وہ اس کو اور وہ اس کو نیکسٹ کرے. اور پھر اتنی بائی ورڈ آف ماؤتھ میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا ہوگا کہ لکھا کہ پورا شہر, اب یہ دونوں نکل کے تو نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم پریچ کرنا ہے, اور یہ ایک اس کی کلام کی سچائی تھی, کلام کی سچائی اور گہرائی اور خدا کی قدرت میں سمجھتا ہوں, اور جو خدا کا ہاتھ اور پاک روح کا کام تھا جو وہاں پہ نظر آ رہا ہے. ابھی وہ کوئی میریکل نہیں کر رہے, ابھی صرف کلام سنا رہے ہیں. وہ کلام اتنی گہرائی سے سنایا گیا ہے, اتنے اچھے طریقے سے ان کو بتایا گیا ہے کہ اب غیر قومیں قبول کر رہی ہیں. اور یہ سارا شہر, جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ سارا شہر یہودی نہیں تھا, اس میں تو بہت سی غیر قومیں تھیں, کمرشل سٹی تھا یہ بہت تھا, اور تو وہ سب آ گئے وہاں پہ. اور یہ اب ایک میسج جو غیر قوموں تک خدا کا پلان تھا پہنچنے کا, وہ شروع ہو چکا ہے. یہودیوں میں کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ ہر بندے کو ہم نے کنورٹ کرنا بھی نہیں ہے. دے ڈنٹ وانٹ کہ پوری دنیا یہودی ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ان کا وہ تھا, بڑا اسٹرکٹ ان کے وہ لاز تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کنورٹ ہونا یا میں, تو وہ کئی سال تک اس بندے کو توریت کے چکروں میں ڈالتے تھے کہ بھائی یہ فالو کرو, یہ فالو کرو, یہ فالو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی اوپن جو گریس اسپریڈ ہو رہا ہے, اور اتنا اوپن جو سالویشن کا میسج, اور غیر قوموں کو بغیر کسی آبزرونسز کے, بغیر کسی ریزن کے, بغیر کسی ان سے کوئی محنت کشی کروائے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی آجو جی آپ کو نجات ملے گی. تو وہ چڑھ گئے کہ بھئی یہ کیا سین ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ کہیں کہ یہودی مائنڈ کر گئے تھے, نہیں, یہودی لیڈرشپ, کیونکہ اگر یہودی مائنڈ کرتے تو اتنے لوگ واپس نہ آتے, ریکویسٹ بھی نہ ہوتی, اور وہ کلام سننے کے لیے جمع بھی نہ ہوتے. لیکن پولس رسول نے یہ دیکھا کہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ نان جوش لوگوں میں زیادہ ہے, کیونکہ بھوک شاید زیادہ ہے, اور وہ ان کی ڈیپریویشن زیادہ تھے, یعنی کہ وہ کلام سے محروم تھے, ان کی محرومی زیادہ بڑی تھی. یہودی تو کلام صدیوں سے لے کے چل رہے تھے. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ان تک نجات پہنچی, اب دیکھیں جہاں پر اندھیرا زیادہ ہو تو لائٹ آئے تو وہ خوشی زیادہ ادھر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر غیر قوموں کا رویہ دیکھ کر پولس رسول خوشی ہوئے. تو لکھا ہوا ہے 46ویں آیت میں اسی کے آخر میں لکھا کہ پالوس اور برناباس دلیری سے خدا کا کلام سناتے تھے, اور پھر اس دلیری کے ساتھ ساتھ 48ویں آیت میں لکھا ہے غیر قوموں والے یہ سن کر خوش ہوئے اور ایمان لائے. اب یہ ایمان ان کا لے آنا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ مسیحت کی وہاں پہ جو بات بتایا جاتا ہے نا کہ یہ سیکنڈ جو ہے مضبوط ترین جگہ بنی مسیحت کی, تو وہاں پہ جو ہے یہ قلعہ بن گیا, اور یہ اس جگہ پہ ان لوگوں کا ایمان ہے. اور اب یہ جو ہے دوسرے غیر قوموں تک, جینٹائلز تک جو ہے یہ کلام پہنچ چکا ہے. اور لکھا ہے 49 آیت میں لکھا ہوا ہے اور تمام علاقے میں خدا کا کلام پھیل گیا, تمام علاقے میں. اور پھر 50ویں آیت کہتی ہے مگر یہودیوں نے اور پالوس, لکھا ہے کہ پالوس اور برناباس کو شہر سے نکال دیا. اب وہ جو انہوں نے ان کے خلاف پلاننگ کی ہے, لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, اور وہ کر کے لکھا ہے مگر شاگرد, لکھا ہے کہ خوشی سے جو ہے اور روح القدس سے معمور ہوتے رہے. شاگرد جو تھے, اب یہ دیکھیں کہ وہ شاگرد جو کنورٹ ہو چکے ہیں وہ خوشی میں ہیں, وہ شادمانی میں ہیں, ان کے اندر خدا کا روح اب کام کرنا شروع ہو گیا ہے, اور وہ لکھا ہے کہ روح القدس سے معمور ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑا مجھے خوبصورت جو ہے نا, وہ مجھے اسٹیٹمنٹ پڑھ کے تھوڑا سا ہنسی بھی آ رہی. لکھا ہے کہ یہودیوں نے کیا کیا, جو لیڈرز تھے انہوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا. آپ یہ دیکھیں کہ دولت مند جو ہے, یسوع مسیح نے یہی کہا تھا نا کہ دولت پرست جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں ان کا مشکل ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو انہوں نے یوز کیا کہ جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں وہ انفلوئنشل بھی ہوتے ہیں, بزنس کمیونٹی سے جڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان کے دل میں ڈر ڈال دیا کہ بھئی یہ تم ان کے چکروں میں پڑو گے تو لوگ تمہاری دولت چلی جائے گی. یہ تو پھر ہو سکتا ہے ایسے اگزامپل بھی دیے ہوں کہ جی ادھر تو سارے پیسے جمع کرانے پڑے تھے, وہ جو یروشلم کی کلیسیا میں تو سب نے اپنی اپنی زمینیں دے دی تھیں, تو اب تم سے دولت لے لی. تو وہ اپنی آسائشوں میں پھنس کر وہ دیکھیں کہ نجات جیسے وہ بیج جو جھاڑیوں میں پڑا تو وہ گرو نہ کر سکا, کیونکہ آسائشیں اور فکریں ایسی تھیں, دولت کی فکر, دنیا کا غم. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ پریچنگ کے لیے سنا ہے انہوں نے, دل بھی ان کا ہے, خدا پرست بھی ہیں, لیکن دولت مند ہونے کی وجہ سے وہ ڈر گئے کہ یار یہ تو ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اینڈ دین دے لیٹ دم گو, اور ان کو پش کیا انہوں نے. یہ ہمارے پاس ایک سوال ہے, اس پہ ہمارے پیج پہ آیا ہوا, یہ فیس بک پیج پہ ہماری بہن ارشیا خان, وہ لکھتی ہیں کہ many non-believers ask that Jesus sent his disciples
to preach gospel? Why didn't Jesus went himself to preach among the non-believers? के मसीह खुद क्यों नहीं गए non-believers में, गैर कौमों में क्यों नहीं गए? तो एक बात बहुत बेसिक है, उसको समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह को शागिर्दों की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शागिर्दों को तैयार किया ताकि शागिर्दों के वसीले से कलाम पहुँचे। मैं अभी 3 रोज़ पहले चोज़न सीरीज जो है उसका तीसरा जो उसका है क्या ऐप जो हिस्सा है उसको देख रहा था मैं, सीज़न जो है, और उसको देख रहा था, और वहाँ पे जो छोटा उसको जो जेम्स है, लिटिल जेम्स जिसको कहते हैं, जो उसको खुद दिखाया कि वो लंगड़ा है, वो छोटी के ज़रिए चलता है, और वो कहते हैं उसको जब 2-2 करके यीशु मसीह भेज रहे हैं तो जीसस वाज ट्रेनिंग देम, और 2-2 करके भेजा। तो वो कहता है कि मैं इसी तरह जाऊँगा कि तो कहा कि इसी तरह ही तू मेरी, जब तेरे वसीला से मिरेकल्स होंगे तो फिर लोग देखेंगे कि खुदा की कुदरत कैसे काम करती है। और यीशु ने उसको कहा कि तू अपने वक्त पे तू भी शिफा पाएगा। और वो अगली किस्त में मैंने जब सीज़न 3 की 6 वाली देख रहा था एपिसोड जब मैं, तो उसमें देखा कि जब वो एक और औरत को जो अंधी थी लेके आता है और उसको यीशु मसीह शिफा देते हैं, तो यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि अब क्या तू शिफा नहीं पाना चाहता? तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन वो जाते जाते जैसे चल के जाने लगता है वो हील हो जाता है। तो यीशु मसीह का एक अपना तरीका था, खुदा का एक अपना तरीका है कि वो इंसानों के वसीला से काम करना चाहता है। और यीशु मसीह ने शागिर्द तैयार ही इसीलिए किए थे कि उनके वसीला से वो आगे और शागिर्द में आए, और ये कलाम जो है और ये जो मुनादी है ये शागिर्दों के वसीला से पहुंचती जाए और नए शागिर्द बनते चले जाएं। आप डॉक्टर तहसीन ऐड करें। मैं ज़रूर बताऊँगा। देखें, खुद बाइबल में यीशु मसीह ने सामरी औरत से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था यूहन्ना 4:22 में कि निजात यहूदियों में से है, ठीक है ना, पहला। तो जो खुदा का तरीक़ाकार है वो सर्कुलर है, यानी कि जैसे यीशु ने कहा कि पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया। अब सामरिया के जो लोग थे गैर कौम में ही शुमार होते थे क्योंकि वो हाफ ब्रीड थे, वो प्योर ज्यूइश ब्लड नहीं था। तो यीशु मसीह ने सामरिया में भी जाके खिदमत की। फिर हम देखते हैं कि गलील और ज़मीन की इंतहा, तो वो सर्कुलेट होना था लेकिन एक लेवल पे जाना था, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को वापस लाने हैं। अब ये बात यहूदा के कबीले की नहीं हो रही थी, ये 10 ट्राइब्स की हो रही थी जो ऑलरेडी खो चुके हुए थे और गैर कौमों का हिस्सा थे, ठीक है ना। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था कि पैगाम जो है वो यीशु मसीह ने जब तमसील भी सुनाई कि बड़ा बेटा तो घर में ही था, जो खोया हुआ बेटा था उसको वापस लाना है। वो 10 ट्राइब्स की बात हो रही थी और गैर कौमों की बात हो रही थी, ठीक है। तो यीशु मसीह का पैगाम सबके लिए था, यूनिवर्सल ही था। वो जो बड़ा बेटा जिसको वो कहते थे कि जो सही है उसको तबीब की ज़रूरत नहीं, जो बीमार है, जो कि खोए हुए लोग थे। तो आप ये देखें कि वो मल्टीपल लेयर्स पे उनका मैसेज जो है वो क्या, यीशु मसीह ने अपने दौर के जो सारे ज्यूइश लोग थे उनके अंदर भी प्रीचिंग की, लेकिन उन्हीं के वसीला से फिर आगे गया कलाम। अच्छा, एक जगह पर इमाल की किताब में लिखा है कि यीशु का रूह उनमें था, पाकरू जो है वो यीशु का रूह। तो यीशु मसीह फिजिकल फॉर्म में शायद जो है वो जो अपनी 3 साल 3.5 साल खिदमत में वो उन इसराइल की बाउंड्रीज में रहे, लेकिन रूल कुदस का काम जो यीशु को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये देखें कि वो गैर कौमों में जा रहे हैं। तो यीशु फिजिकली जाने की ज़रूरत ही नहीं, यीशु का पैगाम, खुदा का रूह जो है वो हर फर्द बशर पर जा रहा है। तो यीशु गए हैं गैर कौमों में शागिर्दों के थ्रू और अपने रूह के वसीला से, और पैगाम जो है वो गया है। तो ही डिडंट नीड टू बी फिजिकली इन द जेंटाइल्स, लेकिन कुछ जेंटाइल्स को उन्होंने शिफा दी थी, कम्युनिकेट किया, जैसे सूबेदार वगैरह थे और एक औरत थी जिसकी बेटी का। लेकिन बहरहाल यीशु ने उनकी जो मिनिस्ट्री है फॉर एवरीबॉडी, यूनिवर्सल है। खुदा आपको बरकत दे। बिल्कुल। ये मेरे पास एक और सवाल है, और सवाल आपके लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा, फिर आप इसको बयान कीजिएगा। तहसीन भाई, मैं आरिफ खोकर हूँ लाहौर से, और अभी आप अमाल की किताब पर बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि उसमें बरनबास का तज़किरा मिलता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमारे मुसलमान भाई अक्सर हमें कहते रहते हैं कि बरनबास की अंजील पढ़ें। इसमें पैगम्बर इस्लाम के बारे में बहुत ही आला चीज़ें बयान की गई हैं और हैं। तहसीन भाई, इसका क्या जवाब देंगे? मैंने इसलिए कहा कि मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इसके ऊपर जो है 1979, 1980 और ये 81 का ये दौर था,
جب ابھی حالات کافی پاکستان میں بہتر تھے، تو میں نے سینٹ جان اسکول کے اندر ایک مناظرہ کرایا تھا، مسلم علماء بھی تھے اور پروفیسر یوسف جلیل بھی تھے، اور پروفیسر یوسف جلیل اس جس انجیل کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، جھوٹی انجیل برناباس، جھوٹی انجیل برناباس بائی پروفیسر یوسف جلیل۔ تو انہوں نے اس میں پروو کیا ہے کہ وہ جو اس میں ساری جغرافیکل چیزیں لکھی گئی ہیں وہ بالکل میچ نہیں کرتی، وہ باتیں جو لکھی گئی ہیں وہ بالکل میچ نہیں کرتی، اور انہوں نے وہ کیونکہ ان کے پروفیسر یوسف جلیل نے 6 ماسٹرز کیے ہوئے تھے اور ایک ماسٹر عربک میں تھا، اور انہوں نے بڑی تھورو نالج کے ساتھ اس کو پروو کیا ہے کہ یہ ساری جعلی انجیل برناباس، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ ضرور اس کو ڈھونڈیے گا، آپ کو مل جائے گی۔ جی ڈاکٹر تحسین، میں ایڈ کروں گا بھائی، بات یہ ہے کہ انجیل کے لیے جو کوالیفیکیشن تھی، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو لوکا نے بڑی زبردست کوالیفیکیشن لکھی۔ جب وہ انجیل لکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی باتوں نے اس پر کمر باندھی کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ان کو ترتیب وار بیان کی، جیسا کہ انہوں نے شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے، بات یہ تھی کہ کوالیفائی وہی لوگ کرتے تھے جنہوں نے اس چیز کو ڈائریکٹلی دیکھا ہے جو یسوع مسیح نے کیا، جیسے آپ دیکھیں کہ یوحنا کی انجیل متی وہ ڈائریکٹ شاگرد تھے، لوکا نے شاگردوں سے پوچھا جو کہ ڈائریکٹ شاگرد تھے، ان سے لے کر کمپائل کیا، لوکا نے صرف کمپائل کیا۔ مرکز کی انجیل ڈائریکٹ اس لیے کہ مرکز پطرس کا شاگرد تھا اور وہ ڈائریکٹ رسول سے وہ نالج لے رہا ہے۔ برناباس کوالیفائی نہیں کرتا انجیل لکھنے کے لیے پہلی بار ٹیکنیکلی، کیونکہ برناباس تو بہت بعد میں جا کے کنورژن ہوتی ہے اور تب تک تو پاک روح بھی نازل ہو چکا ہے۔ سو برناباس نے فزیکلی کوئی ایسا واقعہ جو مسیح کے دور میں جو 3.5 سال کا تھا اس میں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رائٹنگ سٹائل ہے انجیل برناباس کا، وہ بیسیکلی 11ویں 12ویں صدی کا عربک سٹائل ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے فریزز ہیں، ایسے محاورے ہیں جو کہ اسلام کے دور میں اور اسلام سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مسیح کے دور میں تو تھے ہی، اور مسیح کے دور میں عربک لینگویج ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تب عربک لینگویج بولی نہیں جاتی تھی، سومیرین لینگویجز بولی جاتی تھی عرب کے اندر، مکہ اور مدینہ اور یہ سارا جو ایریا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انجیل عربک میں لکھی ہوئی ہے، تو اس میں جس کلیئرٹی کے ساتھ یعنی کہ چیز لکھی ہے، ایسے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص آلریڈی جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام، اور آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے آنے کے بھی تقریباً 600 سال کے بعد، یہ 700 سال کے بعد یہ انجیل لکھی گئی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ انجیل ڈسکوالیفائی ہوتی ہے، اور دیر از نو وے، تو مسلمانوں کو نہیں ہے، یعنی کہ وہ مستند نہیں ہے، وہ مسلم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کرائٹیریا کیا تھا جو انجیل کو رکھنے کے لیے کرائٹیریا رکھا گیا تھا چرچ کی طرف سے۔ بالکل، اور وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ پروو کیا کہ جو جگہ وہ مینشن کرتا ہے وہ جگہوں کا وجود ہی اس جگہ پہ نہیں بنتا، اور مسیح کے ٹائم پہ تو تھا ہی نہیں، یعنی پہلی صدی میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لوکا کے تعلق سے بتایا، لوکا واز ان دا وائڈر سرکل آف 70، جو شاگرد 12 تھے ان میں نہیں تھے، لیکن شاگردوں کے ہم اثروں میں سے تھے، کمپائل انہوں نے کیا تھا، تو وہ اس کے ان کے ساتھ تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے اب 14واں باب جب شروع ہوتا ہے مال کی کتاب کا، تو بڑی خوبصورت، اب وہاں سے وہ ان کو نکال دیے گئے ہیں، ان کو باہر نکال دیا گیا شہر سے، اور اب وہ آگے اکنیم میں آ گئے۔ اکنیم اب نکل کے وہ آگے ہیں، یہ تقریباً 80 مائلز باہر بنتا ہے اس سے جگہ سے، اور وہاں پہ وہاں پہ انہوں نے آگے منادی شروع کر دی ہے، اور لکھا ہے کہ وہاں پہ 14 باب کے شروع میں ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی، اور ایک بہت بڑی جماعت ایمان لے آئی، لیکن دوسری آیت میں لکھا ہے مگر نافرمان یہودیوں نے، پھر وہ آگے نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا۔ اب یہ نافرمان یہودی، جب میں اس ورڈ میرے سامنے آ رہا تھا نا، تو مجھے ایک لفظ انگلش کا آ رہا تھا، ایجنٹس آف ڈیول۔ یہ ایجنٹس آف ڈیول یا شیطان کے یہ جو حواری ہیں نا، جیسے مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے شیطان کی جماعت، اب یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پہنچ کے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ انطاکیہ سے اور دوسری جگہوں سے آ کے انہوں نے ان کو ابھارا ہے، اور ان کو ابھارا اور ان کو بدگمان کیا ہے، اور یہ نافرمان یہودی جو ہیں یہ پھر سے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے جو یعنی کہ میں دوسری لفظوں میں ڈسٹرائے کیا جائے، یعنی کہ شیطان شروع سے ہی نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کفارے تک بھی پہنچ سکیں، قربانی دے سکیں، اور اس نے بڑی دفعہ کوشش کی۔ یہ بھی ایک ہسٹری ہے
اس کے تعلق سے. اور آج بھی شیطان لگا ہوا ہے. آج بھی میں جب پچھلے 2 ہفتے پہلے جب بتا رہا تھا کہ میں گیا اسپیکرس کارنر میں, تو وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کیسے مس لیڈ طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں, جھوٹی باتیں کی جا رہی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کے لیے میں سمجھتا ہوں اور ایک مضبوطی کا باعث مان جاتی ہیں کہ ہم ایک مستند کلام خدا کی طرف سے جو ہے, جس میں کوئی آج تک جھوٹ ثابت نہیں کر سکا, اس کا کوئی لفظ جھوٹا ثابت, اس کی تعلیم جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی. یسوع مسیح معجزات کرتے تھے, شاگرد معجزات کرتے تھے, آج کے شاگرد معجزات کرتے ہیں. یسوع مسیح کے نام میں بڑے بڑے عجیب کام ہوتے ہیں, اور یہی وہ بات ہے جو کرسچینٹی کو سنگل آؤٹ کرتی ہے دوسروں سے. اور یہ جو ہے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو فالس پروفٹس یہاں کام کر رہے ہیں, فالس ریلیجنس کام کر رہے ہیں, جھوٹے نبی اور جھوٹے مذاہب کام کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ شوگر کوٹڈ ٹیبلٹس دے کے وہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کو, اصل حقیقت نہیں بتاتے. اور یہاں پہ 14ویں باب کے اس کی آپ تفسیر کیجیے گا, 3 آیت میں لکھا ہے, وہ خداوند کے بھروسہ پر دلیری سے کلام سنایا کرتے تھے, اور وہ یعنی خدا ان کی ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا. اب یہ لا سے نکل کے فضل کے کلام کی گواہی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. آپ اس کو ذرا بیان کیجیے. بالکل, یہی بیسیکلی کانسیپٹ جو تھا وہ پش کرتے تھے کہ سالویشن بائی ورکس, جو یہودی لیڈرشپ تھی, اور یہ کہہ رہے تھے سالویشن بائی فیتھ. اب سالویشن بائی فیتھ میں ہر بندہ کوالیفائی کر جاتا تھا, غیر قوم والے بھی. سالویشن بائی ورکس میں صرف یہودی لوگ کوالیفائی کرتے تھے, اور غیر قوم کو کوالیفائی کرنے کے لیے بڑا ہی جو ہے نا ان کو آنا پڑتا تھا. تو ان کو کافی ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا تھا, ان کو بڑی محنت کشی کرنی پڑتی تھی. اس کے بعد کہیں جا کے کوئی چیف رہبائی تھا, وہ کہتا جی ہاں جی تسی ہو گئے ہو یہودی, تو پھر وہ ہو جاتے تھے. اچھا, ایک چیز اور ڈیولپ ہو رہی ہے ایز اے پیٹرن, آپ نے جو تھوڑا سا اس پہ ٹچ کیا ہے مخالفت کے حوالے سے, کہ جب خدا کا کام ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ وہاں پہ سائنز اینڈ ونڈرز اور معجزات ہوں گے, لیکن وہاں پر روحانی جنگ بھی شروع ہو جائے گی. اور یہی ہے کہ اچھا پہلا جو ہے لکھا ہے کہ حسد اور مخالفت آئی ہے, دوسرے میں انہوں نے آ کر جو ہے وہ ان کا پیچھا کیا اور بدگمانی لے کر آئے ہیں, اور جو ہے لوگوں میں خوف پیدا کر رہے ہیں, غیر قوموں کو جو ہے تھریٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہودی اس وقت یسوع کو بھی مارنا نہیں چاہتے تھے, لیکن انہوں نے رومیوں کو یوز کر لیا, ٹھیک ہے نا, جو لیڈرشپ تھی, رومیوں کے ہاتھوں سلیپ دلوا دی. ادھر بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ ٹیگ ٹیم کر رہے ہیں. ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے ایک اور کام آگے جا کر کیا ہے کہ ان کو دیوتا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک وہ اس پہ کریں گے بات, کہ ایک اتنی بڑی آزمائش آ گئی کہ پرائڈ اور وہ پرستش کو یوز کر رہا ہے. کہ جی بھائی تھوڑا رہ گیا تھا, میں اس لیے اس طرف گیا نہیں, کیونکہ اس میں ابھی ایک بہت بڑا وہ ایک معجزہ وہاں ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس لیے میں نے کہا اس کو نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے. ہمارے پاس ایک سوال ہے ڈاکٹر روبنسن, کیا آپ کوئی ایسی کتاب بتا سکتے ہیں جس میں حضرت پالوس کی زندگی کے بارے میں جو ہے تفصیل جان سکیں؟ تو یہ ہے کتاب حیات پالوس رسول, ایک کتاب ہے, علامہ جیمس ٹاکر کی یہ کتاب ہے, آپ اس سے سرچ کر سکتے ہیں. آپ اپنا ایڈریس اور نمبر بھی اگر آپ بھیج دیں تو میں آپ کو ضرور کوشش کر کے کوئی اور کتاب بتا بھی سکتا ہوں, شاید میں بھجوا بھی سکوں آپ کو. تو آپ اپنا نام اور نمبر ضرور ہمیں جلدی سے بھیج دیں. اور انگلش پڑھتے ہیں تو لائف اینڈ ورکس آف سینٹ پال جو ہے وہ بھی رائٹرس کی بکس ہیں, کافی ریسرچ کی, اور باقی رسولوں کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے بھی کتابیں ہیں. بالکل بالکل. اب وقت ہمارے پاس کیونکہ تھوڑا رہ گیا ہے, ہم وہ جو لسترا میں جو ایک بہت بڑا میریکل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پالوس کی جو سٹوننگ ہے وہ ہوتی ہے, اس کو ہم نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ کیسے اس کو سنسار کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے یہاں پہ, میری بہن ارشیا خان کہتی ہیں, لکھا ہے جیزس سیڈ دیٹ all the 12 disciples will sit on the 12 thrones along with Jesus. What will be the rank of Paul on the judgment day? تو آپ ڈاکٹر تسین اس کو کیونکہ وقت تھوڑا بیان کر دیں اور وائنڈ اپ کر دیجیے. یہی سوال جو ہے وہ یعقوب اور یوحنا کی ماں نے بھی پوچھا تھا. انہوں نے کہا جی میں چاہتی ہوں کہ ایک بندہ تمہارے دائنے بیٹھے اور ایک بائیں. تو یسوع نے کہا کہ تو نہیں جانتی کہ تو کیا مانگ رہی ہے, کیونکہ
یسوع کے دائیں والوں کو تو یسوع نے برکت دینی اور بائیں والوں کو کچھ اور. دوسری بات یہ ہے کہ رینک کا جو ہے دس از گاڈز ڈیسیجن, اس میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا ہوگا. ہاں بہرحال یہ ضرور ہے کہ میرا ایمان ہے کہ وہ جو یہودا اسکریوتی تھے ان کی جگہ پر جو ہے وہ پالوس رسول نے کی, کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رکورا ڈالا اور متیاس نامی تھا, لیکن وہ دنیاوی طریقہ تھا. اور میرا ذاتی ایمان ہے, بہت سارے اسکالر اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ پالوس رسول واز چوزن ٹو ریپلیس ایز اے 12th ڈسائپل. تو اگر نہیں بھی ہیں تو ان کا جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں بہت ساری ایسی بڑی بڑی شخصیات ہیں, ہم کس کو کیا رینک دیں یہ ہمارا تو اس میں کوئی کہنا چاہیے کہ سے ہونی نہیں چاہیے. زندگی کا تاج یسوع کی طرف سے, اور یسوع کی یہ مرضی ہے کہ وہ کس کو کیا رینک دیں گے ان کی خدمت کے مطابق. بہرحال یہ ہے کہ ان کی خدمت کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو وائنڈ اپ میں یہی کہہ کے کروں گا کہ خدا نے ان بندوں کو یوز کیا, کتنی مخالفت ہوئی, ان کو سنسار کر دیتے تھے, جانیں ان کی جو ہے وہ, اگر 2 کرنتھینز میں نیکسٹ ٹائم جب ہم پڑھیں گے تو اظہار ثانیہ کا بھی پڑھیں گے, لکھا ہے کہ کتنی دفعہ اس کو سنسار کر دیا, کتنی دفعہ اس کو ادموا کر کے چھوڑ گئے, بینت مارے گئے, یہ کیا وہ کیا, لیکن یہ رکے نہیں ہیں اور مخالفت کے سامنے یہ کھڑے ہو کر خدا کے نام کو جلال دیتے رہے ہیں. اور آئی تھنک کہ ہمیں جو اس سے سیکھ ملتی ہے, جو سیکھنا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آخری زمانہ میں جب اب مخالفت ہوگی, پریچنگ کرنا, کلام سنانا روز بروز ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے. لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں, لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور سچی بات کو نہیں سننا چاہتے. لیکن کیا ہے کہ ہمیں بھی ویسا ہی اب رویہ رکھنا ہوگا جیسا پالوس, سیلاس اور برناباس اور 12 رسولوں کا تھا, باقی جو رسول تھے ان کا تھا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے بڑے تفصیل سے بڑی خوبصورتی سے چیزیں بتائیں. آئندہ ہمارے پروگرام میں ہم اس کا باقی حصہ جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور ہمارے بھائی نے جنہوں نے خاص طور پہ پوچھا تھا پالوس کے تعلق سے کتاب کا ایک لنک ہے, وہ آپ کو بھیج دیا جائے گا. اس لنک پہ بھی آپ کو ان کے تعلق سے وہ کتاب مل جائے گی. اور اگر آپ اپنا نمبر اور ہمیں نام بھی بھیج دیں تو ہم آپ کو اور بھی پہنچا دیں گے. اور ابھی جیسے ڈاکٹر تحسین نے بتایا کہ ہم کوئی بھی بات ایسی نہیں کر سکتے جو کتاب مقدس میں نہ لکھی ہو. اب جو 12واں شاگرد چنے گئے تھے, متھائیس جو تھے, وہ بھی خدا کی خدمت میں, یسوع کی خدمت میں وہ نکلے تھے. اور میرے پاس ان کے تعلق سے اسٹڈی ہے کہ وہ بھی جو تھے ان کو جو ہے پتھروں سے سنسار کیا گیا تھا, اور پھر جب وہ مرے نہیں تو ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا. تو وہ بھی کسی طرح پیچھے نہیں تھے. باقی یہ خدا کی جیسے بھی پلان اور اس کی مرضی میں ہے, وہ خدا اس کو پورا کرے گا. لیکن آج جو بات ہم نے کی ہے اس میں خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ایک بڑی بات جو میں خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہر رنگ, ہر نسل اور ہر مذہب کے لوگوں کے لیے, اور ہر دور میں رہا, اور ہر دور میں رہنے کے ساتھ ساتھ آج بھی خدا آپ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں خدا کلام کر رہا ہے. خدا کا کلام آپ کے لیے بھی ہے, چاہے آپ بھی کسی غیر مذہب سے ہیں, کسی اور بلیف پہ ہیں, یا شاید آپ خدا کو نہیں مانتے ہیں. تو آپ اس بات کو ضرور دیکھیں کہ خدا ازل سے لے کے اب تک جو ہے وہ ہر چیز کے اس کے کنٹرول میں ہے. اور یسوع مسیح بھی ازل سے اب تک وہ جو ہے, یسوع خدا نے جب سے دنیا بنایا تب سے لے کے آخر تک, کیونکہ آخر میں بھی مذاہب دوسرے بھی کہتے ہیں, اور ہماری کتاب ریولیشن مکاشفہ کتاب بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے ہی آ کے جو ہے وہ آخری جنگ ابلیس اور اس کی ساری قوتوں کے خلاف لڑ کے فتح مندی حاصل کرنی ہے, اور پھر وہ سفید تک کی عدالت ہوگی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ عدالت ہو, اور اس سے پہلے کہ وقت آئے جو جلد ہے, آپ کے لیے آج یہی کلام ہے کہ شریعت سے آزاد کر کے یسوع مسیح نے ہمیں فضل کی راہ پہ, جس کا آج بھی ہم نے ذکر کیا کہ کیسے ان یہودیوں کو بھی بتایا گیا کہ اب فضل کے وسیلہ سے نہیں بلکہ آپ شریعت کے وسیلہ سے نہیں بلکہ فضل کے وسیلہ سے, یسوع مسیح کی نجات کے وسیلہ سے, اور اس کامل اور کافی کفارے کے وسیلہ سے جو صلیب پہ دے دیا گیا, اور موت اور قبر پہ فتح پا لینے کے وسیلہ سے یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو بھی فتح مان ٹھہرا دیا ہے. آپ کسی طرح بھی آپ بے دل نہ ہوں,
क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए भी कुर्बान हुआ, आपके लिए भी उसने जान दी। फ़क्त कबूल करके और उसके पास आने की ज़रूरत है, ईमान के साथ उसके पास आने की ज़रूरत है। और कलाम कहता है कि ईमान लाने वालों के लिए खुदा के दरवाज़े खुलेंगे और आप उस जगह पे होंगे जिसको हमेशा की ज़िंदगी की जगह कहा जाता है, जिसको आसमान की बादशाही कहा जाता है। कि आप उस जगह जाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो यीशु मसीह पे ईमान लाएं और उसी के पीछे चलें और खुदावंद आपको वहाँ पहुँचाएगा। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।